हेलो एंड वेलकम बैक जी। आज हमारा बहुत एक्साइटिंग डे है और बहुत ही खुशी है क्योंकि आज हमारी ये लास्ट लेग है मुल्तान से लाहौर तक। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था 30 अक्टूबर 2023 मैनचेस्टर से और आज है 23 नवंबर 2023। तो तकरीबन 4 वीक में हमने ये ट्रैवल मुकम्मल किया है। अभी तो सिर्फ फ्यू आवर्स ही रह गए हैं जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है और आज की जर्नी बहुत इजी रहेगी। अभी हम बड़े रिलैक्स होके निकले हैं, कोई रश नहीं किया। तकरीबन 8:30 बजे इस का टाइम है। तो इंशाल्लाह 4 या 5 घंटे की जर्नी है। इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, 300-350 किलोमीटर है। तो बड़े आराम से जैसे हम गुजारते आए हैं, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे हलवे की प्लेट है। तो इतना सा तो कोई सफ़र हमें लगेगा नहीं। तो रास्ते में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है फिर बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शायद मिस हो जाती है जो मुझे कमेंट्स में फिर भाई पूछते हैं। तो जितनी भी है आज फिर माना बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन चले थोड़ी देर मुल्तान की सैर करते हैं और फिर मोटरवे की तरफ चलते हैं। मोटरवे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मुल्तान का शहर है, बिल्कुल इनर सिटी। ज़्यादा रश इस वजह से नहीं है, शायद हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, लेकिन हसल बसल काफ़ी है यहाँ पे। तो आप भी देखें कि कैसा लग रहा है ये मुल्तान। बस यहाँ पे सिर्फ दूसरे मुल्कों में से जब आप आएँ तो एक ये इम्प्रेशन जो सफाई वाला है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि हमारी जो ऐसी गलियाँ और सड़कें हैं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो अगर लोग ख़ुद भी जो यहाँ रहते हैं, अगर वो अपने तौर पे अपने शहर को, अपनी जगह को क्लीन बनाएं, तो हम भी किसी दूसरों से दूर नहीं हैं। बिल्कुल ईरान की मिसाल है। जब ईरान के हर शहर में इसी तरह की शहर और सिटी होती थी, तो यहाँ से गुजरते थे तो साइडों पे इधर किधर वो बहुत नाइस एंड क्लीन, तो उससे बड़ा अच्छा माहौल। तो चले थोड़ी देर गुजरते हैं यहाँ से मुल्तान की ड्राइविंग देखें। मेरी ड्राइविंग बिल्कुल स्विच हो गई है यूके से पाकिस्तानी ड्राइविंग के ऊपर। अब डर टूर नहीं लग रहा इतना, लेकिन फिर भी साइकिल और मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। उनसे भी बचें और ख़ुद भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस साइड से वो अचानक आपके सामने आ जाए। तो ज़रा अपने आप को अलर्ट रखें ड्राइविंग के ऊपर इन जगहों पे। चले इंशाल्लाह ये सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ तक हमारा बहुत साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह घर तक खैर आफियत से पहुँचते हैं। चले थोड़ी देर शहर को एंजॉय करते हैं। आप भी देखें कि यहाँ की ड्राइविंग कैसी है। और इतना ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया था, इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जो ही हम मोटरवे पर पहुँचते हैं तो मोटरवे को भी देखते हैं कि कैसी है। मोटरवे बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद की मोटरवे तो मैंने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन यहाँ से मुल्तान से लाहौर की मोटरवे पे मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तो आप भी देखिएगा, ताकि आप जब आएँ यहाँ पे तो फिर देखें कि कैसे आप इस ट्रैफिक के साथ डील कर सकते हैं और मोटरवे पे कैसी सूरत हाल है। थोड़ी देर एंजॉय करते हैं ड्राइविंग को और बड़े बड़े हॉर्न को। तो अभी आपने हॉर्न सुना होगा, ये किसी ट्रैक्टर वगैरह का नहीं था, वो एक छोटे से रक्शे में लगा हुआ था। तो मेरे हॉर्न की तो शर्मिंदगी होती है। वो तो बेचारा इतना, आपने सुने होंगे 1-2 हॉर्न मैंने बजाए, लेकिन थोड़ा सा साइकिल वाले पे तो असर हो जाता है, बेचारा पीछे हट जाता है। लेकिन जो ट्रकों वाले हॉर्न हैं या कारों में यहाँ जो हॉर्न लगे हुए हैं वो तो ज़बरदस्त किस्म के। चलिए जी, देखें जी, कुछ शहकार भी हैं। देखें वो रक्शे के अंदर मोटरसाइकिल रखा, रक्शे के अंदर मोटर बाइक, क्या बात है ये ना। और वहीं से वो
ریڑھی والے اور اسکول کے بچے ماشاءاللہ جا رہے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے وہ ہمیں کہاں ملتا ہے یو کے میں. تو یہ اسی طرح ہی مزہ آئے گا. آپ پلیز انجوائے کریں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس کے پاس بھی ہمت ہو وہ ضرور آئے. دیکھیں یہ کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں نظارے. ایک تھے دنیا کے نظارے, ایک یہ ہے اپنے ملک کے نظارے. تو اس سے بھی انجوائے کریں. تو اور تھوڑی دیر چلتے ہیں آگے, تھوڑی دیر اور انجوائے کرتے ہیں, پھر موٹر وے پہ پھر دوبارہ گپ شپ شروع کرتے ہیں. جی یہ آپ نے دیکھا, آپ نے اس چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ بھی دیکھیں کہ اس کو پیچھے کیا نظر آئے گا. ساری دھوڑی اس نے اوپر رکھی ہوئی تھی, تو اس سے بچ کے ایسی جگہ سے بچنا ہے آپ نے. اگر تھوڑی سی توجہ نہ میں کرتا یا سپیڈ میری بہت زیادہ تیز ہوتی, کیا نقصان ہو سکتا تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ میری ایک اگزامپل تھی جو آپ کو مل گئی ہے. تو اس وجہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں, اپنی مزدوری کے لیے ان کے پاس جو ایزی چیز ملتی ہے اس کو لے کے جا رہے تھے. تو اس سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. اور اسپیشلی جو میرے آگے یہ لوری جا رہی ہے, یہ بس جا رہی ہے, تو اس کی بھی حالت خستہ ہے, نیچے سے یہ ہل رہی ہے. تو بہت خطرناک لگتی ہے یہ. تو کسی وقت بھی کہیں بھی یہ ایسے لگتا ہے کہ گر جائے گی اس کی جو باڈی ہے اور اس کی چیسی. تو بس اس طرح کی جگہ سے بچ کے جانا ہے, ایسے جو بسیز ہوتی ہیں, کیونکہ وہ رف بھی بہت چلاتے ہیں, بہت تیز چلاتے ہیں. تو ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی احساس نہیں ہے کہ لائف کیسی, اپنی جان پیاری ہے یا دوسروں کی. اپنی بھی نہیں پیاری اور دوسروں کو بھی نہیں پیاری. خیر اینی وے, تھوڑی دیر بعد موٹر وے شروع ہوتا ہے, تو پھر ہم اور گپ شپ لگاتے ہیں, کیونکہ موٹر وے تھوڑی سی شاید بورنگ ہوگی. تو وہاں پہ میں آپ کے کچھ چند ایک جو کامن کویسچن ہیں وہ پھر آنسر کرتا ہوں. پھر لاہور پہنچتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے سامنے انشاءاللہ جرنی کو ختم کریں گے. واہ جی, موٹر وے تو شروع ہو چکی ہے. دیکھیں کہ بہت صاف ستھری اور کلین موٹر وے ہے, ویری اسموتھ موٹر وے. تو ملتان سے لاہور تک یہ میں نے پہلا ٹریول کیا ہے اس موٹر وے سے. باقی اسلام آباد کی موٹر وے تو وہاں پہ تو کافی دفعہ ٹریول کیا ہے لاہور سے اسلام آباد, لیکن یہ والا فرسٹ ٹائم تھا. تو دیکھیں کیسی آگے تک کیسے جاتی ہے. امید ہے کہ لاہور تک یہ ایسی ہی ہوگی. ابھی تو 2 لینز ہیں, شاید آگے 3 لینز ہو. تو یہی موٹر وے فیصل آباد تک بھی جاتی ہے. درمیان میں آ کے تو وہاں پہ ایک راستہ, ایک موٹر وے چلے جائے گی اسلام آباد. آئی تھنک اسلام آباد سے پھر وہ فیصل آباد, فیصل آباد سے پھر اسلام آباد. تو یہ ایسے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, اور ایک جو اس کی برانچ ہے وہ چلے جاتی ہے سیدھا لاہور. M3 ہے یہ, شاید M2 جو ہے یا M1, وہ چلے جاتی ہے فیصل آباد سے اسلام آباد کی. تو دیکھنے میں تو بہترین روڈ لگ رہی ہے. تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ بھی انجوائے کریں اس روڈ کو اور موٹر وے کو.
جی چند ایک جو ویری کامن کویسچن تھے وہ میں آپ سے اس راستے میں ڈسکس کرتا ہوں. اس طرح یہ موٹر وے بھی راستہ گزر جائے گا اور جلدی سفر ہمارا کم ہو جائے گا. پہلا کامن کویسچن یہ ہے جو اکثر میرے دوستوں نے سب نے یہ پوچھا کہ آپ نے گاڑی کا کیسے انتخاب کیا اور کیا ایڈوائز ہے, کچھ ایڈوائز بھی بتائیں. تو گاڑی وہ لیں جو ریلائبل ہو. جیسے میں نے بہت پہلے میں تقریباً شروع کی کچھ ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے پاس ٹویوٹا اوریس ہائیبریڈ 2013 کی گاڑی ہے, تو 80,000 مائل چلی ہوئی ہے اب تک. ہائیبریڈ بیٹری شیٹری ہر چیز بالکل چیک کروا کے میں نکلا تھا اور ہر چیز چینج کی تھی اس کی, آئل وغیرہ ہر چیز, یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے مجھے فکر ہو. ٹائر, آئل, بریک فلوئڈ, انجن فلوئڈ, گیئر باکس فلوئڈ, نیچے سے ہر ایک چیز چیک کر کے, شاکس وغیرہ, شاکس ابزارور, اور بالکل کمپلیٹ چیک اپ کر کے گاڑی کا خود, کیونکہ میں نے 90% کام سارا خود کیا تھا. ہائیبریڈ کو صرف چیک کروایا تھا اس کی ہائیبریڈ ہیلتھ کیسی ہے. تو 80,000 مائل پہ بہت اچھی رزلٹ تھے ہائیبریڈ بیٹری کے, تو میں نے اس کو پھر چینج نہیں کروایا. تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, تو ہو جائے گی صحیح, کیونکہ یہ بڑی کامن گاڑی ہے پوری دنیا میں ٹویوٹا اوریس, اور پاکستان میں تو بہت کامن ہے ٹویوٹا کرولا کے نام سے, اور ہائیبریڈ بھی پاکستان میں بہت ہے. تو اگر کوئی ایشو ہوا تو یہاں پہ تو زیادہ ایزیلی ہو جائے گا ٹھیک. تو یہ دیکھیں کہ ریلائبل گاڑی آپ نے خود چیک کرنی ہے, کہ یہ نہیں میں بتا سکتا کہ کون سی ریلائبل گاڑی ہے. جو آپ چلاتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے اس گاڑی کا, لیکن زیادہ ایکسپینسو گاڑی بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو کارنٹ ہے وہ آپ کی گاڑی کی ویلیو کے مطابق ڈپازٹ آپ کو وہاں پہ جمع کروانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے گاڑی جتنی سستی ہوگی اتنا ہی اس کا کارنٹ وہ جو ہے وہ ڈپازٹ سستا ہوگا. کئی میرے ساتھی دوست ہیں, کئی میں دیکھ رہا تھا راستے میں بھی دیکھے ہیں, کئی بھائی جا رہے تھے, ان کے پاس 2006 کی مرسڈیز بھی تھی اور BMW بھی جا رہی ہیں جس کی 2,500-3,000-4,000 پاؤنڈ ویلیو ہے. لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ہر چیز, انجن وغیرہ سارا کچھ ہر چیز نیو کر کے تو نکلے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی ڈپازٹ جتنی گاڑی کی ویلیو, سپوز 4,000 ویلیو, 4,000 ڈپازٹ رکھ لیتے ہیں, اور جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ ان کو واپس کر دیں. دوسری چیز جو مجھ سے کامن کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھی کتنے تھے اور آپ نے کیسے, جب میں نے بتاتا ہوں کہ میں اور میری مسز تھے, ہم دونوں, تو یہ میرے ہم کمپینین تھے. تو کویسچن کیا ہوتا تھا کہ آپ تقریباً 4 ویکس ہونے والے اس وقت میں گزرے, تو آپ میاں بیوی میں کوئی آپ کی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی راستے میں. تو دیکھیں بھائی یہ تو لمبا سفر تھا, تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاڑی ریلائبل ہونی چاہیے اور جو آپ کا ساتھی ہے وہ بھی ریلائبل ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں لیکن ایسے سفر میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں بھی ڈرتا تھا کہ بھئی اگر میں نے وائف کو ناراض کر دیا تو میری خدمت کون کرے گا راستے میں, کیونکہ ہمیں تو ہر چیز بنائی چاہیے, چائے بھی, کافی بھی, کھانا بھی, کپڑے بھی, بھوکے ہی. تو اس لیے بھائی بہت احتیاط سے میں نے گزارا. تو میں بھائی آپ کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں, اگر آپ اپنی مسز کے ساتھ ٹریول کریں, بچوں کے ساتھ ٹریول کریں, تو بھائی مسز کو ناراض نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ سفر بہت لمبا سفر ہے. تو آپ کو کئی ایسی چیزیں بھی برداشت کرنی ہیں جو نارمل لائف میں آپ نہیں کرتے. تو ہمت کریں, اٹھیں اور بیگم کو بھی تیار کریں, تو چلیں سفر کے اوپر. دیکھیں کتنا خوبصورت سفر ہے. ابھی لاہور میں داخل ہونے والے ہیں,
لگتا ہے کہ بہت قریب ہے، اور جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ اور تھوڑی تھوڑی تیز ہو رہی ہیں کہ ہم ابھی کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور اس گاڑی کے اوپر جو ہم یو کے میں چلاتے تھے اور آج ہم ملتان کی موٹر وے پہ چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کے دوست کون سے اچھے ہیں، اور بہترین دوست سفر میں ہی پتہ چلتے ہیں کہ جب آپ ٹریول اکٹھے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن لمبا سفر ہے تو اس وجہ سے احتیاط بہتر ہے۔ تو اچھے ساتھی ساتھ ہوں، برداشت کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، تو اس طرح دو چیزیں، ریلائبل کار اور ریلائبل کمپنی۔ تو جو ایک دوسرا کامن کویسچن یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا روڈ سیف ہے جس پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے؟ جی، روڈز بالکل سیف ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ کوئی خطرہ نہیں ہے روڈز کے اوپر، کوئی روڈز ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو گزرنا مشکل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیف ڈرائیور ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، روڈز میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی روڈز، آپ نے ایران میں دیکھا ہوگا، یورپ میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں کویسچن یہ ہوتے ہیں کہ ایران میں کیسی روڈز ہوتی ہیں اور پاکستان میں کیا ہے۔ تو ایران میں بھی بہت اچھی روڈز تھی، اور باقی بوسنیا، یورپ اور جتنے بھی ایسٹرن یورپ کنٹری ہیں، بہت اچھی روڈ تھیں، ایون کہ پہاڑی علاقوں میں بھی ڈیول کیریج وے تھے۔ تو روڈز بہت سیف ہیں ٹریول کے لیے، آپ خود احتیاط سے چلائیں۔ اور یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اگر موٹر وے خالی ہے تو میں ایزیلی 200 کلومیٹر مائل بھی چلا سکتا ہوں، 200 تک بھی لے جا سکتا ہوں کلومیٹر، لیکن جو لمٹ ہے وہی رکھیں، اور اپنی گاڑی بھی آپ کی سیف رہے گی، آپ بھی سیف رہیں گے۔ تو اس وجہ سے بالکل سیف ہے۔ اب دوسرا سیکیورٹی، کہ آپ کی اپنی سیکیورٹی کیسی ہے وہاں پہ، تو جی ڈر تو ہوتا ہے بہت۔ تو اسپیشلی جو کویسچن ہوتا ہے ایران کے متعلق، ایران میں آپ داخل ہوئے تو وہاں پہ بالکل نارمل ہے، بلکہ زیادہ خوش اخلاق لوگ ہیں۔ بارڈرز پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لینگویج پرابلم ہوتی ہے لیکن آپ ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا کویسچن جو ریگولرلی پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کون سے میپ یوز کیے، گوگل اور ویز اپ ٹو یورپ بلکہ ترکی تک بہت اچھا تھا، اور پھر اس کے بعد ایران اور پاکستان میں گوگل میپ بہت اچھا ہے۔ تو ویز جو ہے وہ، کیونکہ میرا خیال ایران میں اور پاکستان میں اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن ترکی تک بہت اچھی اس میں اچھا، اس وجہ سے بہتر وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کو شارٹ کٹ نہیں دکھاتا، لیکن جو گوگل میپ ہے وہ ایسے راستے پہ لے جاتا ہے جو بعض کا گاڑیوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں، شارٹ کٹ ہوتا ہے وہ، لیکن اگر آپ مین روڈ سے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ نو پرابلم، ہر جگہ پہ سم دستیاب تھی، صرف ایران میں ہمیں وی پی این علیحدہ لینا پڑا اور ان کی سم لینی پڑی۔ وی پی این بھی آپ ایران سے مل جائے گا، تو وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے لیکن وہ بھی دور ہو سکتی ہے، اور باقی کسی کنٹری میں کوئی پرابلم نہیں۔ آپ ای سم لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم نے تو ہر جگہ پہ سم لے لی تھی۔ دیکھیں جی، دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو رہی ہیں جب گوگل بتا رہا ہے کہ اب لاہور زیادہ دور نہیں ہے، لاہور قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ ویلکم ٹو لاہور۔ الحمدللہ
بہت آرام اور بڑے ہی سکون کے ساتھ ہم لاہور تک پہنچ گئے ہیں. آپ نے موٹر وے پہ تو سارا میرا ساتھ دیا. میری کافی ساری گفتگو آپ نے سنی. امید ہے کہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی یا آپ کو نہیں کوئی چیز اچھی لگی یا اچھی لگی ہے تو اس کے لیے پلیز ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. اور جتنی بھی کوئی انفارمیشن اور چاہیے ہوگی تو مجھ سے پلیز رابطہ رکھیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور گھر میں پہنچ جائیں گے. تو جو حضرات لاہوری بادشاہ ہیں جنہوں نے یو کے میں یا دنیا کے ہر علاقے میں جہاں بھی ہیں وہ جو ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایریا پہچان جائیں گے کہ ہم جہاں پہ لاہور بند روڈ سے ہم انٹر ہوئے ہیں. تو پھر سائڈ ایک نئی روڈ ہے کیونکہ یہ یتیم خانہ چوک تک جانے کے لیے جو بند روڈ سے جائیں تو وہ تو بہت ہی بیزی ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک بائی پاس بنایا ہے جو بہت ہی صاف ستھرا اور اچھا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم پرانے اپنی جگہ پہ دوبارہ آ گئے ہیں. جوانی جہاں پہ گزاری تھی ہم نے اپنی جوانی کے 20 سال، تو وہ یاد آ رہے ہیں دوبارہ. تو جیسے دیکھیں کہ ارد گرد رونق ہی رونق ہے، موسم بہت خوبصورت ہے اور ہر طرف چہل پہل ہے. یہ ہمیں یو کے میں نہیں ملتی. تو ظاہر ہے بورنگ لائف ہو جاتی ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گہما گہمی چلتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیں جی ہم اب ملتان روڈ پہ انٹر ہو گئے. یہ سامنے جو یہ کوئی ٹرام کا اسٹیشن ہے یہاں پہ، تو یہ اب بنا ہے کچھ عرصہ پہلے. تو اب یہاں سے ہم انشاءاللہ گارڈن ٹاؤن سے نکلتے ہوئے گلبرگ، کلمہ چوک سے پھر کیلوری گراؤنڈ اور پھر ڈی ایچ اے میں داخل ہو جائیں گے. تو اگر ڈی ایچ اے میں ہے تو وہاں تک یہاں سے کافی لمبا راستہ ہے، تقریباً گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے. تو لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اتنے عرصے بعد لاہور میں داخل ہوئے ہیں. لاہور کی گلیاں دیکھتے ہیں اور سڑکیں دیکھتے ہیں. آپ بھی دیکھیں، اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا تو آپ اچھی طرح لاہور کو دیکھیں اور ضرور وزٹ کریں. بہت اچھی جگہ ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پہ گھومنے پھرنے والی ہیں، تاریخی چیزیں بھی ہیں، نئی بھی ہیں، تو کافی اچھا لگے گا. تو چلیں ذرا آپ بھی اس لاہور کی ٹریفک کو انجوائے کریں. میں تو بہت ہی مزے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈریم ہے جو اچانک پوری ہو گئی ہے. یقین نہیں آتا کہ یہی گاڑی مینچسٹر سے ہوتی ہوئی دنیا کے سارے راستوں سے گزرتی ہوئی پاکستان کی سرزمین اور میری پیدائشی جگہ لاہور پہ چلا رہا ہوں. تو حالانکہ کوئی خاص بات نہیں ہے، گاڑیاں ساری ہوتی ہیں، لیکن اس گاڑی کی تو کیا بات ہو گئی ہے کہ کمال ہو گیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہے اور ہمیں اپنی حفاظت میں یہاں تک لے آئے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، دیکھا، ویڈیوز دیکھی، ٹائم نکالا اور اچھے اچھے کمنٹس بھی دیے. تو بہت بہت شکریہ. ایسے ہی آپ دیکھیں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گا کہ واپسی کی بھی اپنی ساری ویڈیو بناؤں، واپسی کا سفر بھی آپ کو دکھاؤں. تو لیکن ویری ہارڈ ورک، کیونکہ جو ویڈیوز بنانی ہے وہ اتنی ہی مشکل ہے جتنا ٹریول کرنا ہے. تو اینی وے، انفارمیشن کے لیے اگر آپ کو فائدہ ہو تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے پروفیشنلی تو نہیں بنائی، جسٹ ڈیش کیم سے ہی گزارا کیا ہے. تو اس وجہ سے کوئی غلطی یا کوئی ایسی چیز آپ کو نہ اچھی لگی ہو تو اس کو آپ اگنور کیجیے گا. لیٹس انجوائے لاہور.
دیکھ لے جی، یہ پولیس والے بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ میں سے نکل جائیں، تو اب ہم ریڈ لائٹ میں سے نکل رہے ہیں، لیکن کیوں کہا ہے انہوں نے پتہ نہیں، ہم تو سب بڑے آرام سے کھڑے تھے۔ چلے جی، یہ دیکھتے ہیں، اب ہم برکت مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ برکت مارکیٹ والا جو راستہ ہے یہ سیدھا جائے گا کلمہ چوک، کلمہ چوک سے پھر ہم جو ہے کینٹ کی طرف، کیلوری گراؤنڈ کی طرف، پھر وہاں سے ہم نکل کے آگے ڈی ایچ اے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کلمہ چوک انڈر پاس بنایا ہے انہوں نے ریسنٹلی، تھوڑی دیر پہلے ہی، تو اس سے بہت فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ اس انڈر پاس سے جب آپ نکلتے ہیں تو سیدھا فردوس مارکیٹ پہ آ کے نکل آتے ہیں آپ۔ تو کافی ساری شارٹ کٹس ایسے انہوں نے لاہور میں بنائے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ٹریول ہے بہت ایزی ہو گیا ہوا ہے، ورنہ ان جگہوں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ لیں جی، دیکھیں آپ کو پہلوان صاحب دکھاتے ہیں، ایسی سواری کبھی دیکھی آپ نے؟ پوری دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی۔ کیسے مزے سے جناب والا پہلوان جی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قدرتی ایئر کنڈیشن، کوئی خرچہ نہیں اس ایئر کنڈیشن کا، نہ آپ کو ایئر کنڈیشن کی کوئی سروس کروانے کی ضرورت، اور نہ ہی آپ کا کوئی اس دن میں گیس جلانے کی ضرورت، اور پہلوان جی دیکھے آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا بنے گا، کہاں گرے گا، یہ کہاں نہیں گرے گا۔ کیا بات، زندہ باد پاکستان۔ دیکھیں جی، دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب صرف 2 یا 3 کلومیٹر اوے فرام ہوم ڈی ایچ اے کی حدود شروع ہونے والی ہیں، تو جو ہی داخل ہوں گے تو بس وہاں سے 2 یا 3 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ آپ میری خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کاش کہ میں آپ کو اپنی خوشی کا اندازہ ہم لوگ دکھا سکتے کہ کتنی اس طرف ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے اور ہنسی ہی ہنسی ہے۔ تو کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت اور بہت اچھی لگتی ہے۔ جی، یہاں سے ڈیفنس کا ایریا شروع ہو گیا ہے۔ جو حضرات ڈیفنس ایریا میں ڈی ایچ اے میں جو رہنے والے ہیں اور کافی عرصہ ہوا ہے نہیں آئے، یعنی کہ 2، 4 یا 5 سال نہیں آئے، تو وہ اب آ کے دیکھیں کہ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پہ
روڈ نیٹورک کو انہوں کتنا اچھا بنا دیا ہوا ہے. یعنی کہ کلمہ چوک سے لے کے اب آپ کو ڈی ایچ اے کے ایچ بلاک اور اینڈ تک بہت ہی زیادہ شارٹ کٹ ملیں گے. انڈر پاس بھی بنائے ہیں نئے اور اوور ہیڈ برج بھی بنائے. تو اس کی وجہ سے جو ٹریول ہے وہ ڈیفنس کا بہت ہی بہترین ہو گیا ہوا ہے اور ٹریفک کو کافی سارا کٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن رات کو بہت زیادہ ہوتی تھی یہاں پہ ٹریفک. تو میں تو ہر سال آ کے دیکھتا رہتا تھا کہ ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے. تو انہوں نے بہت اچھے پاسز بنائے ہیں، جو کہ ایک پاس بنایا ہے انہوں نے کیولری گراؤنڈ سے فردوس مارکیٹ کے بعد انڈر پاس بنایا، وہ سیدھا والٹن روڈ پہ آ کے نکلتا ہے. پھر وہاں سے انہوں نے برج بنایا ہے جو سیدھا ہی اس روڈ پہ، جس روڈ پہ ہم ٹریول کریں اس روڈ پہ آ جاتا ہے. تو بالکل پتہ نہیں چلتا. تو کافی بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی اس ایریے میں. دیکھے جی، میں نے کوئی موقع ہارن بجانے کا نہیں چھوڑا. ملتان میں کی ٹریفک اور لاہور کی ٹریفک کے اوپر سارے غصے نکالیے، خوب ہارن بجائے. Alhamdulillah, few streets away from home, cannot believe it. Dream journey come true. Manchester to Lahore. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے تمام راستے میں ہمارے ساتھ رہے اور ہماری ویڈیوز کو آپ نے دیکھا اور پسند بھی کیا اور کمنٹس بھی دیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ واپسی کا سفر بھی آپ کو ساتھ رکھیں گے. آپ لوگوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ.
Thank you so much for watching my videos. Khuda Hafiz.